मकान से बाहर छोटी सी गली में एक साइकिल पड़ा था। बूढ़ा बंगाली मेरे साथ बाहर निकल आया। वो मुझे आगे बिठाने लगा तो मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, आप आगे बैठें, मैं साइकिल चलाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा बंगाली साइकिल पर आगे बैठ गया। मैंने साइकिल चलानी शुरू कर दी। वो मुझे बताता चाहता था कि किस तरफ को जाना है। गली से निकले तो एक बाजार आ गया। रात के वक्त हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस बार भी वो मुझे गैराबाद इलाके की तरफ से लेकर जा रहा था। शहर के बाहर खेत आ गए। खेतों के साथ साथ पगडंडी जाती थी। मैं इस पर साइकिल चला रहा था। पगडंडी ने हमें एक खुली जगह पहुंचा दिया। अंधेरे में कुछ तरह साथ साथ खड़े थे। बूढ़े बंगाली ने कहा, यहाँ साइकिल रोक दो। मैं साइकिल से उतर पड़ा। साइकिल हमने एक जगह दरख्तों में खड़ी कर दी। आगे अंधेरे में ऊंची जगह थी। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक काफी खुला मैदान सा आ गया। यहाँ मुझे अंधेरे में जगह जगह ढेरियां नजर आई। मैंने बूढ़े बंगाली से आहिस्ता से पूछा, ये कौन सी जगह है? वो बोला, बेटा ये कब्रिस्तान है। इमाम साहिब ने जब तुम्हें कहा था कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां ना तुम्हें कोई देखेगा ना तुमसे कोई बात करेगा, तो उनका मतलब था कि हम तुम्हें एक कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। मुझ पर एक हल्का सा खौफ तारी हो गया। खौफ इस बात का था कि कहीं किसी तरफ से कब्र से कोई रूह निकलकर मुझे न पकड़ ले। मैंने सुना हुआ था कि कब्रिस्तान में रात के वक्त रूहें आती हैं और अपने अपनी कब्रों के पास आकर बैठ जाती हैं। इस वक्त अगर कोई इनके करीब से गुजरे तो इसे पकड़ लेती है। जब मैंने इसका जिक्र बूढ़े बंगाली से किया तो वो कहने लगा, बेटा ये सारी गलत बातें हिंदुआना तहमुआत ने फैला रखी हैं। मुसलमान को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रूह तो अल्लाह की अमानत है। मरने के बाद ये अमानत अल्लाह मियाँ के पास वापस चली जाती है। कब्र में तो इंसान का फानी जिस्म ही रह जाता है। मुसलमान का सर्व फर्ज इतना है कि अगर वो किसी कब्र के करीब से गुजरे तो फातिहा पढ़कर मरने वाले की रूह की मगफिरत की दुआ मांगे। चलो सबसे पहले हम फातिहा पढ़ते हैं। हम अंधेरे में कब्रों के पास खड़े हो गए। हाथ उठाकर दुआए फातिहा पढ़ी। इस कब्रिस्तान के जुनूब की जानिब लकड़ी का एक झोपड़ा बना हुआ था जिसके बाहर एक दिया जल रहा था। बूढ़े बंगाली ने कब्रों के दरमियान इस तरफ चलते हुए कहा, इस झोपड़े में दीनू बाबा रहता है जो कब्रिस्तान का गोरकन है। वो जाग रहा होगा। हम अभी इसके पास से होकर गए हैं। यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो गए। मैयत और मैयत लाने वालों के सिवा यहाँ और कोई नहीं आता। मैयत भी दूसरे तीसरे रोज ही आती है। मैयत के साथ 5-6 आदमी ही होते हैं जो मैयत को दफन करके चले जाते हैं। जिस झोपड़े के बाहर दिया जल रहा था इसके अंदर दीनू बाबा गोरकन अभी जाग रहा था। बूढ़े बंगाली ने इसे मुझसे मिलाया और बंगला जुबान में बातें करने लगा। दीनू बाबा दुबला पतला पक्के रंग का बूढ़ा था, जैसा कि आमतौर पर वहां के बूढ़े होते हैं। दीनू बाबा सूबा बिहार में रह चुका था और बड़ी साफ उर्दू बोल लेता था। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा फिक्र न करो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मुक्ति बाहिनी वालों को कब्रिस्तान में आने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि यहाँ इन्हें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं। तुम चाहे एक बरस यहाँ रह लो। बूढ़ा बंगाली बोला, बेटा अब तुम बड़ी महफूज जगह पर आ गए हो। जैसे ही शहरों के हालात जरा अच्छे हुए मैं खुद तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां तुम जाना चाहोगे। हो सकता है उस वक्त तक पाकिस्तान जाने के रास्ते भी खुल जाएं। अब मैं जाता हूँ। मैं रोजाना तुमसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन हफ्ते में एक बार चक्कर जरूर लगाता रहूंगा। मेरा मोहसिन बंगाली मुझे बूढ़े गोरकन के हवाले करके चला गया। गोरकन कहने लगा, पीछे मेरा एक झोपड़ा है। मैंने वहां तुम्हारे रहने का थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दूसरा झोपड़ा वहां से कोई 50-60 फीट के फासले पर दरख्तों के नीचे था। ये छोटा था, इसके अंदर अंधेरा था। गोरकन ने अंदर जाकर दिया रोशन किया तो मैंने देखा कि कोने में फावड़े, कुदाले, प्लास्टिक की बाल्टी और कच्ची ईंटें कोने में पड़ी हुई थी। इनके दरमियान बांस की चारपाई पर दरी बिछी हुई थी। एक तकिया भी रखा हुआ था। गोरकन ने कहा, तुम यहाँ सोया करोगे। दिन के वक्त बेशक निकल आया करना, ऐसे खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के अहाते में ही रहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं दिन में थोड़ी देर के लिए शहर अपनी बेटी के घर चला जाता हूँ। खाना वगैरह मैं खुद ही पका लेता हूँ। अब तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है। मौसम खुशगवार था। घोंपड़ी में जो हल्की हल्की गर्माइश थी वो जिस्म को सुकून पहुंचा रही थी। मैं चारपाई पर लेट गया और पतली चादर ऊपर कर ली क्योंकि वहां मच्छर बहुत थे। गोरकन ने जाते हुए कहा, दिया अगर चाहो तो बुझा देना। दरवाजा मैं खुला रखे जा रहा हूँ। यहाँ कोई गिदड़ वगैरह नहीं आते, बेफिक्र रहो। गोरकन चला गया।
میں چارپائی پر چادر اوپر کیے لیٹا آنکھیں کھولے جھونپڑے کی چھت کو دیکھ رہا تھا جس میں گھاس پھوس باہر نکلا ہوا تھا۔ قبرستان میں واقعی موت کی خاموشی طاری تھی۔ کسی جانب سے تھوڑی دیر بعد کسی جھینگر کی بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ مجھے لاہور یاد آنے لگا۔ دل میں خیال آیا، کیا میں کبھی لاہور واپس پہنچ سکوں گا؟ رات کو ایسا سویا کہ صبح آنکھ کھلی تو جھونپڑی میں دن کی سفید روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دیا اسی طرح جل رہا تھا۔ اس کی لو بڑی مدھم پڑ گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیا بجھا دیا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ قبروں کی جانب مجھے بوڑھا گورکن نظر آیا۔ وہ کسی قبر کی مٹی ٹھیک کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ وہ بولا، کہو بیٹا رات کیسی گزری؟ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے جی، بڑی گہری نیند سویا ہوں۔ چلو آؤ اب ناشتہ کر لو۔ وہاں اس طرف جا کر پہلے منہ ہاتھ دھو لو، ذرا نیچے اترو گے تو ایک طرف ندی بہتی ہوئی ملے گی۔ یہ قبرستان زمین سے اونچی جگہ پر بنایا گیا تھا تاکہ اگر دریا میں سیلاب آ جائے تو قبریں محفوظ رہیں۔ میں دوسری طرف سے نشیب میں اترا تو نیچے درختوں کے درمیان چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، ندی کا میٹھا ٹھنڈا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا اور اوپر آ گیا۔ گورکن اپنے جھونپڑے میں تھا۔ اس نے مجھے ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کھانے کو دی، پھر اس نے چائے بنائی اور گلاس میں ڈال کر مجھے دی۔ ایک گلاس خود لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے ملک کے حالات کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ شیخ مجیب بھارت کا جاسوس ہے۔ اس نے ہم بنگالی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم پر بھارت کی فوج کو سوار کر دیا ہے۔ تم دیکھ لینا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم تو بھارت کے غلام ہو گئے ہیں، پہلے ہم آزاد تھے، بنگالیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اس قبرستان میں رہنا تو شروع کر دیا تھا، مگر دل کو ایک مسلسل بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل کر کسی نہ کسی طرح نیپال یا برما پہنچ جاؤں اور وہاں سے اپنے وطن پاکستان چلا جاؤں۔ لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ مجھے قبرستان میں کچھ وقت ہر حال میں گزارنا تھا، کیونکہ سارے مشرقی پاکستان میں حالات مخدوش تھے۔ میں قبرستان سے نکل کر کسی بھی جگہ قتل ہو سکتا تھا۔ دوسرے ہی دن ایک جنازہ آ گیا۔ میت کو لوگوں نے چارپائی پر اٹھایا ہوا تھا۔ میت کے اوپر کلمہ شریف والی سبز چادر پڑی تھی۔ قبر پہلے سے تیار تھی۔ گورکن دینو بابا اپنے ایک آدمی کے ساتھ جو دن کے وقت وہاں میت کو دیکھ کر آ جاتا تھا اور دفن کرنے کے بعد چلا جاتا تھا، قبر کو تیار کر رہے تھے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ فاتحہ پڑھ کر چلے گئے۔ 2-3 آدمی وہاں قبر پر ہی کھڑے رہے۔ یہ مرنے والے کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہوں گے۔ میں اپنی جھونپڑی کے قریب ایک درخت کے پیچھے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب دینو گورکن نے قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد اوپر پھول وغیرہ بکھیر دیے تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔ ان میں سے ایک آدمی تھوڑی دور جا کر واپس آیا اور گورکن دینو بابا سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ میں نے کوئی خاص خیال نہ کیا، لیکن میں نے اچھا کیا کہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ اٹھ کر گورکن دینو کے پاس نہیں گیا۔ وہ آدمی دینو گورکن سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ گورکن نے اس کے جانے کے بعد میری جھونپڑی کی طرف دیکھا اور قبر پر مٹی کو ٹھیک کرنے کے بعد اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ اتنے میں گورکن کہیں سے اچانک نمودار ہو کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ کہنے لگا، تم لوگوں کو رات کو یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ میں نے جلدی سے کہا، بابا مجھے تو معلوم نہیں، ہم رات کے اندھیرے میں یہاں آئے تھے۔ گورکن بولا، ابھی ایک میت کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں عوامی لیگ کا ایک آدمی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی فوج کا ایک پنجابی سپاہی نذیر گھاٹ سے بھاگ کر چاندپور میں آ گیا ہے، اس کی خبر رکھنا، اگر وہ قبرستان میں آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا، مکتی باہنی کا کمانڈر اس کی تلاش میں چاندپور پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کسی نے مخبری کر دی تو میرے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ دینو گورکن چارپائی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ابھی جانے کی ضرورت نہیں، اگر گئے بھی تو شہر میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ آدمی عوامی لیگ کا خاص آدمی تھا۔ اس نے کہا ہے چاندپور میں مکتی باہنی والے ضرور تمہیں کھوج لگا رہے ہوں گے۔ میں پریشان ہو گیا۔ مکتی باہنی والوں سے جان بچا کر میں نے جس طرح پھرتی سے دریا میں چھلانگ لگائی تھی تو انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پاکستانی فوج کا سپاہی ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکتی باہنی والے بھارتی گوریلوں نے قیمتیں مقرر کر رکھی تھی۔ اگر کوئی پنجابی پکڑ کر لاتا تو اسے 200 روپے معاوضہ ملتا، بہاری کو پکڑ کر لاتا تو 150 بھی دیے جاتے۔ اس طرح پٹھان کو پکڑ کر لانے کا الگ معاوضہ تھا۔ سب سے زیادہ معاوضہ کسی مفرور پاکستانی فوجی کو پکڑ کر لانے یا اس کی نشاندہی کرنے کا مقرر تھا۔ ممکن تھا کہ عوامی لیگ کا یہ آدمی جس نے گورکن سے بات کی تھی معاوضے کی لالچ میں میری تلاش میں ہو۔
اگرچہ میرا دل اس واقعے کے بعد وہاں سے اکھڑ گیا تھا اور میں نے وہاں سے چلے جانے کا سوچ لیا تھا، لیکن گورکن کے کہنے اور تسلی دلانے پر میں نے اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا۔ یہ میری ایک اور حماقت تھی، مجھے اسی وقت وہاں سے نکل کر کسی طرف چلا جانا چاہیے تھا، لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میں جھوپڑی میں ہی بیٹھا رہا، شام ہو گئی۔ ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح چھایا نہیں تھا۔ گورکن دینو بھی ایک سیدھا سادہ بنگالی مسلمان تھا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ اگر کسی نے اسے میرے بارے میں پوچھا ہے تو یقینی طور پر ان لوگوں نے قبرستان کی نگرانی کے واسطے وہاں اپنا خفیہ آدمی ضرور رکھ دیا ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، قبرستان پر شام کے سائے آہستہ آہستہ بڑھ چکے تھے۔ گورکن دینو کا وہ آدمی جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور صرف میت کے وقت آ جاتا تھا، قبرستان کی پچھلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس وقت گورکن دینو مجھے چائے کا گلاس دے کر میری جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے باہر ہی نکلا تھا۔ اس بنگالی نے جلدی جلدی گورکن بابا کو بنگلہ میں کچھ کہا اور جدھر سے آیا تھا اسی طرف بھاگ گیا۔ گورکن وہیں سے میرے جھونپڑی میں آیا اور بولا، جلدی سے میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو۔ چائے کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا۔ ابھی میں نے صرف ایک ہی گھونٹ پیا تھا اور دروازے کی درز میں سے گورکن کو اپنے آدمی کے ساتھ باتیں کرتے سن رہا تھا۔ چونکہ وہ بنگلہ میں بات کر رہے تھے اس لیے مجھے ان کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی خطرناک بات ہوگی۔ جب گورکن گھبرایا اور جھونپڑی میں آیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا تو میں سمجھ گیا کہ میری مخبری ہو گئی ہے اور اب میری خیر نہیں۔ میں نے چائے کا گلاس وہیں زمین پر رکھ دیا اور گورکن کے پیچھے پیچھے جھونپڑی سے نکل کر تیز تیز چل پڑا۔ گورکن بڑی تیزی سے درختوں جھاڑیوں میں سے گزرتا اس طرف جا رہا تھا جس طرف نشیب میں نیچے ندی بہتی تھی۔ وہ نشیب میں اتر گیا۔ یہاں شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ندی کا پانی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ گورکن کہنے لگا، یہاں جھاڑیوں میں چھپ جاؤ، کسی نے تمہاری مخبری کر دی ہے، مکتی باہنی تمہیں پکڑنے یہاں آ رہی ہے، خبردار یہاں سے بالکل نہ ہلنا، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر گورکن واپس چلا گیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا یہاں بیٹھنا میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مکتی باہنی والے اس طرف آ گئے تو ان کی نظروں سے نہیں بچ سکوں گا۔ وہ تو سنگینے مار مار کر ایک ایک جھاڑی میں مجھے تلاش کریں گے۔ کیا کروں؟ کیا بھاگ جاؤں؟ مگر کس طرف بھاگوں؟ مجھے تو اس علاقے کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ ندی آگے کس طرف جاتی ہے، پیچھے کس جانب جا نکلتی ہے۔ اتنے میں قبرستان میں آدمیوں کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد ایک دم سے برین گن کے برسٹ کا دھماکہ گونج اٹھا۔ میں نے گھبرا کر ندی کے ساتھ مشرق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ قبرستان میں برین گن کے برسٹ فائر ہونے لگے، پھر آدمیوں کی آوازیں مجھے ندی کے نشیب کی جانب آتی سنائی دینے لگی۔ مکتی باہنی میرے پیچھے میری تلاش میں ندی پر اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں سے اٹھ کر میں نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ ندی چھوٹی سی تھی، میں اس میں کود گیا اور دوسرے کنارے پر آ گیا۔ یہاں دوسری جانب ڈھلان تھی جہاں جھاڑیاں اور اونچی گھونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں ان میں اتر گیا۔ جھاڑیوں نے میرے منہ کو چھیل دیا۔ گھاس سخت تھی مگر اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ پیچھے فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور گولیاں ان درختوں کی شاخوں کو توڑتی ہوئی گزر رہی تھی جو ندی کے کنارے پر کھڑے تھے اور جہاں سے میں نیچے جھاڑیوں میں اترا تھا۔ میں دیوانہ وار جھاڑیوں میں الجھتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے ہلتی ہوئی جھاڑیوں پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اسی وجہ سے میرا بچاؤ ہو گیا تھا۔ اب میں اونچی گھاس میں دوڑ رہا تھا۔ گھاس میں دوڑنا آسان نہیں تھا، گھاس سخت تھی۔ چند قدم دوڑنے کے بعد میں جھک کر تیز تیز چلنے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فائرنگ کی آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ میں دشمنوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن میں ابھی تک پوری طرح محفوظ نہیں تھا۔ اونچی گھاس اور جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے سامنے ایک کھلی جگہ تھی جہاں ایک بھی درخت نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ کھلی جگہ کے آگے ناریل کے درختوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ میں اس طرف دوڑ پڑا۔ درختوں کے نیچے جا کر دیکھا، آگے زمین ڈھلانی ہو گئی تھی، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ڈھلان میں اتر گیا۔ ایک تالاب دیکھا جس کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ تالاب کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھلی تھی۔ میں تیز تیز چلتا کوٹھلی کے قریب پہنچ کر سانس لینے کے لیے رک گیا۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں وہیں اونچی کوٹھلی کی دیوار کے پاس بیٹھ کے اور سانس درست کرنے لگا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، درختوں پر پرندے شور مچانے لگے، تالاب میں جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب ذرا سانس درست ہوا تو اٹھ کر پھر چل پڑا۔ 2 قدم گیا ہوں گا کہ سامنے درختوں میں سے ایک عورت کو آتے دیکھا جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور جس نے جوگنوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی چھوٹی سی بالٹی تھی۔ وہ عورت درختوں سے نکل کر بالکل میرے سامنے آ گئی۔ اتنے میں میرے پیچھے سے اور دائیں جانب سے بھی آدمیوں کی آوازیں یکدم آنے لگی۔ پھر 2-3 ہوائی برسٹ فائر ہوئے۔
میں سمجھ گیا کہ مکتی باہنی میری تلاش میں وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ لوگ اوپر سے ہو کر مجھے گھیرے میں لیتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس عورت سے کہا، مجھے بچا لو، وہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ جوگن عورت نے بھی فائرنگ کی آوازیں سنی تھی۔ مجھے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہیں درختوں میں بائیں جانب گھوم گئی۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز چل رہا تھا۔ آدمیوں کی آوازیں اور فائرنگ کے دھماکے قریب قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ درختوں کے پاس ہی گھاس پھوس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ جوگن اس کے پیچھے چلی گئی، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ ڈھیر کے پیچھے ٹیلے کی دیوار تھی۔ دیوار میں ایک جگہ گھنی جھاڑی تھی۔ جوگن نے جھاڑی کی شاخوں کو بالٹی پر رکھ کر ایک طرف ہٹایا تو وہاں ایک سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ جوگن نے کچھ اردو کچھ بنگلہ میں کہا، اندر جا کر چھپ جاؤ، چلو چلو۔ میں سرنگ میں گھس گیا۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر میرے پاؤں صاف زمین پر پڑے جیسے کسی نے جگہ صاف کر رکھی ہو۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ جوگن نے کہا، باہر نہ آنا۔ اس نے ہاتھ پیچھے ہٹائے تو جھاڑیوں کی شاخیں آپس میں مل گئی اور سرنگ کا دروازہ ان کے پیچھے ڈھک گیا۔ میں دیر تک سرنگ کے اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران تالاب کی جانب سے مجھے آدمیوں کی آوازیں اور نعرے سنائی دیے۔ ایک دو ہوائی فائر بھی ہوئے، کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے 10-15 منٹ کے اندر جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اندھیرا اب بھی کافی گہرا ہو گیا تھا۔ مجھے جوگن کا سایہ سا نظر آیا۔ اس نے کہا، کیا تم بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولی، بیٹھے رہو، میں بھی آتی ہوں۔ جھاڑیاں پھر ساکن ہو گئی۔ جوگن چلی گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور اللہ کے حضور اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، پھر اپنے آپ پر خشک ہو گئے۔ جہاں کوئی آنسو دیکھنے والا نہ ہو وہاں آنسو جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ جوگن دوبارہ آ گئی۔ اندھیرے میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب سے سرنگ میں داخل ہوئی۔ مجھے اس کی جسم کے لباس سے ناریل کی تیل کی خوشبو آئی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کا جسم میرے جسم سے لگا ہوا تھا۔ مجھے ماچس جلانے کی آواز آئی، پھر سرنگ میں روشنی ہو گئی۔ جوگن نے دیا روشن کر دیا جو سرنگ کی دیوار کے سوراخ میں رکھا ہوا تھا۔ سرنگ میں بمشکل 2 آدمیوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس کی چھت کافی اونچی تھی مگر دیواریں قریب قریب تھی۔ جوگن نے میری طرف دیکھا۔ میں بھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے عین وقت پر میری جان بچا لی تھی۔ اس عورت کا رنگ گہرا سانولا بلکہ گہرا براؤن تھا، آنکھیں بڑی چمک رہی تھی۔ اس نے گیروے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کو وہ سینے پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر کر لیتی تھی۔ اس کے نقش و نگار ایسے تھے کہ وہ آسامی عورت لگتی تھی۔ ناک کے نتنے چوڑے تھے، ہونٹ موٹے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم پنجابی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر میں نے اسے اپنے فرار کے تھوڑے سے واقعے جلدی جلدی سنا ڈالے۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ گہرا سانس لے کر بولی، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم پنجابی ہو۔ جب تم نے بات کی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ تم پنجابی ہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے پنجابی ہونے پر اتنا زور کیوں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، مجھے یہاں سے کوئی ایسا راستہ بتا دو جہاں مکتی باہنی والے نہ ہوں، میں چٹاکانک کے جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ دیے کی ہلکی روشنی میں اس کے سفید دانت چمک اٹھے، کہنے لگی، یہاں سے جاؤ گے تو مکتی باہنی تمہیں پکڑ لے گی، ہر طرف ان کے آدمی پھر رہے ہیں، تم تو شکل سے پہچانے جاتے ہو کہ تم پنجابی ہو۔ وہ لوگ مجھے ملے تھے، ان میں مکتی باہنی کا کمانڈر بھی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پاکستانی فوج کا ایک پنجابی سپاہی بھاگ کر آیا ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں کوئی پنجابی سپاہی نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری طرف نکل گیا ہو۔ انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا تھا، مگر جاتے جاتے مکتی باہنی کے کمانڈر نے کہا تھا کہ ہم نے اس سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اگر پنجابی سپاہی اس طرف آئے تو ہمیں خبردار کر دینا۔ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں خبر کر دوں گی۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے کہا، تم نے میری جان بچائی دیوی جی، میں تمہارا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جوگن نے کہا، میرا نام کملاشی ہے، دیوی نہیں۔ اور وہ مسکرا دی، پھر سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، تم ابھی اسی جگہ چھپ کر بیٹھے رہو، ابھی باہر چاروں طرف خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مکتی باہنی والوں نے یہاں بہت پنجابیوں، بہاریوں، پٹھانوں کا خون کیا ہے۔ باہر مت نکلنا، جب رات گہری ہو جائے گی تو میں آ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں سرنگ میں بیٹھا اس جوگن کے متعلق سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے،
کبھی لگتا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، کبھی محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے یہاں رکھنا چاہتی ہے، لیکن اسے مجھ سے کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ جوگن ٹائپ عورت ہے، اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کے جذبات ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہی ہے میری جان بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، باہر میری جان کو سخت خطرہ تھا۔ مکتی باہنی میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کے بارے میں مجھے اس بات کا ضرور یقین تھا کہ وہ مجھے مکتی باہنی کے حوالے نہیں کرے گی۔ سرنگ میں دیا جل رہا تھا، اس کی روشنی بڑی ہلکی تھی۔ سرنگ کا دروازہ جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا، مگر اندر تازہ ہوا شاخوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ باہر آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی، درختوں پر بولنے والے پرندے بھی خاموش ہو گئے۔ اب صرف کسی وقت کسی جھینگر کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا، اٹھ کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، باہر رات گہری ہو گئی تھی۔ پھر مجھے باہر ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جھاڑیوں میں سے گزر کر چلا آ رہا ہو۔ میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جھاڑیاں ایک طرف ہٹ گئیں اور جوگن نمودار ہوئی، کہنے لگی، آ جاؤ۔ میں سرنگ سے نکل کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اس کوٹھڑی میں لے آئی جو تالاب کے کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ یہ مندر بھی نہیں تھا، کیونکہ کوٹھڑی میں کسی دیوی یا دیوتا کا کوئی بت نہیں تھا۔ فرش پر ناریل کی سوکھی چھال بچھی ہوئی تھی۔ یہاں بھی دیوار کے طاق میں تیل کا دیا جل رہا تھا۔ پانی کا مٹکا اور مٹی کا پیالہ بھی تھا۔ ایک طرف ٹین کا صندوق پڑا تھا۔ جوگوں نے صندوق کھول کر اس میں سے ایک سرہانہ اور گیرے رنگ کی 2 چادریں نکال لی۔ سرہانہ اور چادر میری طرف پھینک کر کہا، تم یہ لے کر یہاں سو جاؤ۔ ایک چادر اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ صندوق بند کرنے کے بعد وہ سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ چادر اس نے ٹاگوں پر ڈال لی تھی۔ میں نے کہا، کملاشی جی، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، آپ یہ سرہانہ مجھ سے لے لیں اور سو جائیں۔ وہ مسکرائی، ہم تو جوگی لوگ ہیں، ہم ساری رات جاگ کر بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں، تم سو جاؤ، میں جاگتی رہوں گی۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دل میں وسوسے بھی پیدا ہو رہے تھے کہ خدا جانے میں سو جاؤں تو وہ مکتی باہنی والے آ جائیں اور مجھے پکڑ کر لے جائیں۔ اس عورت کے پاس چاقو تک نہیں تھا، یہ مجھے ان سے نہ بچا سکے گی۔ میرے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کاش اس وقت اور کچھ نہیں تو میرے پاس ایک پستول ہی ہوتا۔ فیاض اور شاہد بٹ کے پاس ڈھاکے میں ایک لائسنس یافتہ پستول تھا جو انہوں نے اپنے شو روم میں رکھا ہوا تھا۔ کاش آتے وقت وہ پستول ہی ساتھ لے آتا۔ مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اب ایسی باتیں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں لیٹ گیا اور چادر اوپر کر لی۔ کسی وقت کنودگی سی طاری ہو جاتی، پھر جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتا۔ جوگن اسی طرح دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نہ جانے رات کے کس لمحے مجھے نیند آ گئی۔ میں 3 دن تک اسی جوگن کے پاس سرنگ میں چھپا رہا۔ اس دوران وہ شہر جاتی رہی اور مجھے شہر کے حالات کے بارے میں بتاتی رہی۔ چوتھے روز دوپہر کا وقت تھا۔ میں سرنگ کی بجائے اس کی تالاب والی کوٹھڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ حالات کا جائزہ لینے شہر گئی ہوئی تھی۔ اتنے میں مجھے وہ ایک طرف سے تیز قدم اٹھاتی آتی نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے۔ اس نے آتے ہی کہا، جلدی سے میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو۔ میں کوٹھڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ سرنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف جھاڑیوں اور درختوں میں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، کچھ بنگالیوں کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ وہ مکتی باہنی والوں کو لے کر ادھر آ رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ گھاٹی کی دوسری جانب ایک تالاب کے قریب نکل کر ہم درختوں میں آ گئے۔ پھر کھیت ختم ہوئے تو درختوں کے گھنے جھنڈ شروع ہو گئے۔ میں جوگن کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ ایک جگہ ہم درختوں کے جھنڈ سے نکلے تو دریا کا کنارہ آ گیا۔ دریا کا پارٹ یہاں زیادہ چوڑا نہیں تھا اور دوسرے کنارے کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ یہاں جوگن بیٹھ گئی، میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، اگر میں شہر نہ جاتی تو وہ لوگ میری کوٹھری میں پہنچ کر مجھے بھی پکڑ لیتے اور تمہیں بھی سرنگ میں تلاش کر لیتے۔ اب میں بھی واپس نہیں جا سکتی۔ مکتی باہنی والے اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پوچھا، اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جوگن نے کہا، دھرتی بہت وشال ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، کملاشی جی، تم میری خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو، مجھے دریا پار کرا دو، میں کسی بھی طرف نکل جاؤں گا۔